Today we provide an update on the ongoing sit-in camp at the National Press Club in Islamabad. This marks the 48th day of our movement, and we are gathered here with over 500 affected families, students and media supporters from various regions. We extend our gratitude to the citizens of Islamabad for their unexpected yet invaluable support as we face a counter sit-in aimed at undermining the mental well-being of the affected families. We emphasizes the urgent need for psychological counseling for those in the camp. As the affected people of Balochistan currently protesting across the region, we collectively endure suffering, especially the families in this camp. The state machinery appears to be manipulating our situation, starting with their plans to arrest all participants. When our march headed towards Islamabad, they collected our data, including fingerprints, during our entry into the capital. Students like Zahir Baloch, a PhD scholar at Comsets University, Islamabad, and 34 other Baloch students faced delays in information dissemination to their families after completing the profiling process. This highlights the lawlessness in Islamabad, where the courts seem complicit in supporting these actions. Numerous FIRs, including sedition charges, have been filed against the Baloch nation in different areas, including DG Khan and Tonsa. Human rights members and journalists covering our stories are being threatened and beaten, facing social media trolls. Manzoor Pashtun, attempting to support the sit-in camp, remains detained. The military intelligence agencies, courts, and political parties seem involved in orchestrating these events and sabotaging the Baloch Yekjahati Committee's camp, depicting the story of a colonial Balochistan. We have witnessed their action in the mass graves of Khusdar and the dumping of our loved one bodies, displaying a blatant disregard for human lives. These have been done through the death squad supporting the overall state machinery. We, the Baloch people, are facing these inhuman professional killers known as death squads. I am now concerned for the people of Islamabad. They can do anything to sabotage our march against Baloch, genocide, and even compromise the security of the camp of the citizens of Islamabad. We know this is very concerning. Those living in Balochistan know how the counter camp of death squad is very concerning, supported by the so-called mass political party. Some political parties are trying to build a religious version of this, and another party sitting in the counter camp is supporting, threatening, and operating violent people to harass the families. Additionally, during the time period of this march, nearly 40 Baloch have been enforcedly disappeared from different regions of Balochistan, showcasing the disturbing conditions of human rights violation in Balochistan. About yesterday, 2 persons identified as Mr. Asan, son of Mr. Asif, and Mr. Jasum, son of Mr. Muhammad Baksh, according to the sources, Pakistani forces abducted these 2 young Baloch from Dazin Tump. On the other hand, today, early morning, 2 political activists, namely Muhammad Aslam Baloch, the chairman of Union Council Fazla, his son, and Rasul Baksh Baloch, were abducted from Tonsa Sharif at 8 a.m. and more than 25 persons have been illegally arrested from Tonsa. Including them is also Zulfikar Baloch, a member of HRCP. We are deeply worried about their well-being as they were abducted to intimidate the protesting demonstration in solidarity with us to be observed in Tonsa Sharif today. Despite facing hardship in the camp, including harsh weather conditions, limited resources, health issues, and the absence of proper sanitation facilities, we remain peaceful and resilient. We urge international journalists, researchers, and intellectuals to visit Islamabad, record our stories, and shed light on the situation in Balochistan. We emphasize the importance of understanding our pain and struggle, which extend beyond mere differences. Despite the order of High Court of Islamabad, we have still not received very basic facilities to survive in the sit-in camp. This is what this mighty machinery is threatening. More than 500 Baloch marchers in the camp. They are exposed to threat.
While the state machinery employs surveillance and harassment, our peaceful protests during the Baloch March contrast with the violence perpetrated by the death squad and state forces. The counter camp operating without surveillance cameras raises concerns about the safety of its inhabitants. We request to the HR organization and emphasizes of the civilized world, watch us. We appeal to international human rights representatives, ambassadors and journalists to urgently visit both camps, assess the disparities in surveillance, and address the health and security concerns. The families in the Baloch Yekjehati Committee camps required immediate attention, including psychological counseling and support from international organizations. The surrounding internet blackout near the National Press Club compounds our urgency, and we implore the international community to intervene and help address our concerns. In the face of threats, harassment and ongoing media blackout and an internet shutdown, we seek solidarity from the global community to bring to light the realities of Balochistan and protect the lives of thousands of affected individuals. Your immediate attention and support can make a significant difference in our struggle for justice and human rights. Thank you. دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہمارے اس اسٹرگل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے ہیں. اس سے پہلے بھی ہمیں تھریٹ کیا گیا ہے, ہمارے جو ہے سیل فونز ان کو ٹریک کیا گیا ہے, اور اس سے آج بھی میرا گھر جو میرے گاؤں میں میرا گھر ہے وہ وہاں کے ڈیتھ اسکواڈ کے کنٹرول میں ہے. میں اپنے گھر میں نہیں جا سکتی. جب ان تمام حربوں سے یہ کامیاب نہیں ہوئی ہے تو آخر میں جو کہ ایک لاسٹ حربہ کسی عورت کو پیچھے ہٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہے, کریکٹر اسیسینیشن, اور وہی انہوں نے استعمال کیا. اور جہاں تک ایک تصویر کی بات ہے, اور آج تک جو ہے جس طریقے سے نہ صرف میرے پرسنل پکچرز کو انہوں نے بغیر میرے کنسنٹ کے وائرل کیا ہے, بلکہ یہ جو پکچرز ہیں یہ کمپلیٹلی فوٹو شاپ پکچرز ہیں. اور جہاں تک ان کی بات ہے تو جس طریقے سے یہ اپنے کیمپ میں موبائل سے یہ تصویریں دکھا کر ہمارے رول کو, ہمارے اس مشن کو وہ جو ہے ڈسٹرب اور اس کو جو ہے متنازع کرنا چاہ رہے تھے. تو ایک تصویر کل سے بھی وائرل ہو رہی ہے جہاں پر عاصم جو ہے جمال ریسانی عاصم منیر صاحب کے گود میں بیٹھے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی پھر ایک حقیقت تصویر ہے, اس کو بھی پھر ہم حقیقت مان لیں. اس طرح اگر آپ کو کوئی نظریاتی اختلاف ہے تو آپ آئیں سامنے بات کر لیں. اس طرح جو ہے آپ 4 قدم کے راستے پر آپ اس طریقے سے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے آپ کسی کو اس طرح بلیم نہیں کر سکتے. اگر واقعی میں ان کے ساتھ پروفز ہیں تو وہ آئیں اس طرح سامنے اپنی بات رکھیں. اس طرح جو ہے بگوڑوں کی طرح پیچھے موبائلز کا سہارا لے کے, فوٹو شاپ تصویروں کا سہارا لے کے, کسی عورت کو اس کے کردار پر بات کرنے کا سہارا لے کے, وہ اس طریقے کے حربوں سے ہم کئی سالوں سے ہم فیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور اب بھی ہم اس طریقے کے حربوں کو دیکھ کر ہمیں اس چیز میں ہم اپنی طاقت کو مزید زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم زیادہ مضبوط ہیں, کیونکہ ایک پورا کمیونٹی یہاں پہ لگا ہوا ہے ہمیں ڈیفیم کرنے کے لیے, ہمارے احتجاج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا احتجاج مضبوط ہے اور یہ افیکٹ کر رہی ہے یہاں کی اسٹیٹ کو, یہاں کے لوگوں کو. ابھی پریس کانفرنس کے دوران اگر آپ لوگ اسیس کرنا چاہتے کیا تھریٹنگ ہے, پریس کانفرنس کے دوران تونسا سے 10 افراد کو پھر سے جبری کے طور پر گمشدہ کیا گیا ہے, جن کے نام میں لینا چاہوں گی. ظفر, نعیم, شکیل, نصیب, کامران, جاوید, ذوالفقار, اسلم, رسول بخش, ریاض, صدام, شاہد. یہ سارے بزدار اتحاد اور بلوچ راج کے ممبران ہیں جو آج بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کال پر ہونے والے تونسا کے پروٹیسٹ میں شامل ہونے والے تھے. لیکن آج اسی دوران پریس کانفرنس 10 منٹ پہلے 25 تھی ان کی تعداد, اور ابھی ان کی تعداد 35 ہو چکی ہے. یہ ہے سیریسنس اسٹیٹ کا. اس پرامن احتجاجی تحریک کو کلیش کرنے کے لیے وہ ہر حد تک جا سکتی ہے. ہم گزارش کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے, اور پاکستان میں اگر کوئی آزاد عدلیہ ہے تو اسی سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو نوٹس لے, اور جو لوگ
اس موومنٹ کے ہمراہ شریک ہوئے ہیں، ان کی سیکیورٹی کنسرن ہیں، ان سب کی سیکیورٹی کنسرنز کو سالو کیا جائے، ان سب لوگوں کو باعزت طور پر بری کیا جائے، رہا کیا جائے۔ دیکھیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے اسی بات پر، ہم بارہ کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو ایک کالونیل طرز پر ڈیل کیا جاتا ہے، بلوچستان میں جاری جو نسل کشی ہے اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے۔ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کس طرح اس پر ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے تمام جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کے اسٹیٹ وائلنس کے ڈائریکٹ وکٹمز ہیں جو یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کے پیاروں کو سالوں سے اپنے قید خانوں میں ڈالا ہوا ہے، ایٹ لیسٹ ان کو اپنی عدالتوں میں پیش کرے۔ یہ حق چاہتے ہیں آپ سے کہ اپنی عدالتوں کو عزت دے، اپنے قانون کو عزت دے، یا تو پھر آپ ڈکلیئر کر دیں کہ پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ کا قانون آپ نے نافذ کیا ہے وہ نافذ ہے ہی نہیں، اور ایک ریاست کے اندر دو دستور ہے، ایک وہ دستور ہے جو بلوچستان پہ امپوز کیا گیا ہے جہاں صرف لالس ہے، جہاں قتل و غارت ہے، اور ایک وہ دستور ہے جو یہاں اسلام آباد پہ امپوز ہے۔ جی نہیں، ہم آپ کے سامنے ہیں، یہاں میڈیا بھی موجود ہے، ہم آج 48 ڈے ہے ہماری موومنٹ کا۔ بات کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس موومنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے خلاف FIRs ہو رہی ہے، ابڈکشنز 40 کے قریب کو ابڈکٹ کیا گیا ہے، بچوں کو ابڈکٹ کر رہے ہیں یہ لوگ جو پیسفل کارکنان ہیں، جو اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں، ان کو بھی ابڈکٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بھی کیا جا رہا ہے۔ جائیں دیکھیں، میں صاف صاف کہتی ہوں اس میڈیا کو، جائیں دیکھیں تونسا شریف میں آپ کے ریاستی فورسز کیا جبر ڈال رہے ہیں۔ وہ لوگ جو پیسفلی آپ کے الیکشن سیزن میں ہر جگہ پہ آپ لوگوں نے پروٹیسٹ آرگنائز کیے ہیں، وہ پروٹیسٹ اقتدار کے لیے پروٹیسٹ ہے، وہ جلسے اس اقتدار کے لیے، اور ایک طرف بلوچ اپنی زندگی جینے کا حق آپ سے مانگ رہا ہے، آپ ان لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کا اختیار نہیں دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس مظاہروں میں شریک ہو رہے ہیں، 35 کے قریب، آج کے دن 35 کے قریب کارکنان کو ابڈکٹ کیا گیا ہے۔ یہ کیا جنگی جرائم نہیں ہے پاکستان کے جو بلوچستان پر کر رہے ہیں؟ اور پھر کہا جاتا ہے کہ بلوچستان پر بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ جو ہے نا ریاستی دہشت گردی کا کاؤنٹر کرنے کے لیے، یہ تمام واضح ثبوت ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم ہر دن ریاست کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ اگر ریاست تشدد کے ساتھ ہمیں ڈیل کرے گی، ہم اور زیادہ متحمل طریقے سے بیٹھیں گے۔ ہماری جاری چوتھی نسل ہے جو ہم یہ سب برداشت کر رہے ہیں۔ آج آپ سب لوگ کیمرہ لے کر کھڑے ہوئے، ہم نے خاموشی سے ان سب کو دیکھا ہے، کسی کیمرے نے اس چیز کو ریکارڈ نہیں کیا ہے، لیکن ہم نے برداشت کیا ہے وہ چیز جس کو ریاستی جبر کہتے ہیں۔ ریاستی وائلنس کی وجہ سے ہمارے بچے بوڑھے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ان عورتوں کے ساتھ سالیڈیرٹی کے لیے آج اکٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان لوگوں کو بھی گمشدہ کر دیا ہے۔ وہ فہرست بڑھتی جا رہی ہے، وہ فہرست جو آپ نے کریٹ کی ہے، یہ وہ سنجیدگی ہم چاہتے ہیں آپ سب لوگوں سے، صحافی حضرات سے۔ اگر کوئی ہمیں سن رہا ہے تو کائنڈلی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری آواز بنے۔ شاید بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں، ان گھروں میں وہ جو ریاستی جبر کرتے ہیں، جب عورتوں پر جبر کرتے ہیں، جب ان کے بچوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جاتے ہیں، تب آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم یہاں بیٹھے آپ لوگوں کے آسرے پر بیٹھے ہیں تاکہ آپ پاکستان کی جنگی جرائم کو ایکسپوز کر سکے اور بتا سکے دنیا کو کہ پاکستان بلوچوں کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو پیسفلی یہاں 48 ڈے سے ہم لوگ ریاست سے مطالبہ کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں بھئی آؤ ہمارے مطالبات کے ساتھ ڈیبیٹ کرو، لاجک کے ساتھ ڈیبیٹ کرو، اپنی عدالتوں میں ان لوگوں کو پیش کرو، اور ان کا رویہ یہ ہے کہ اور فہرست بڑھا دی ہے، فہرست بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کو گمشدہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس بات پر ڈیبیٹ کی جائے۔ دنیا میں اگر انسانی حقوق ہے، دنیا میں اگر HR کہ کوئی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور کوئی بھی اگر انسانی حقوق پر یقین رکھتا ہے تو آئے وہ بات کرے۔ کیا بلوچ انسان نہیں ہے؟ اور یہ ریاست جو بلوچ کے ساتھ کر رہی ہے، کیا اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، یا ایسے ہی یہ سب کچھ چلتا رہتا اور آپ سب لوگ خاموشی سے سنتے رہے؟
देखिए, हमारा 48 दिन है और हमारे तीसरे फेज में हम इस मूवमेंट को एक्सटेंड कर चुके हैं, जिसमें पूरे बलूचिस्तान और पाकिस्तान के जो आवाम हमारे बयान ये के साथ है, जो उन मजलूम औरतों के साथ है, बच्चों के साथ है, हम उन सबसे गुजारिश करते हैं कि वो इस मूवमेंट का साथ दें। और इस दौरान हमारे ऊपर एक एक शख्स के ऊपर थ्रेटनिंग है, एक एक शख्स इस तहरीक के साथ जुड़ा हुआ है, वो इन्फोर्स डिसअपेरेंस का शिकार हो सकता है, वो स्टेट वायलेंस के डायरेक्ट थ्रेट में है। उसके खिलाफ आप सब लोग हमारी मूवमेंट का साथ दें। और हम यहाँ बैठे हैं, अगर सैनिटेशन चार्जेस से आप हमें उठाना चाहते हैं तो मैं आप सबको पैगाम देना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान को ओवरऑल आपने गद्दारी का लक़ब बहुत पहले दे दिया था, बहुत पहले दे दिया था। इन गद्दारी के लक़ाब से जो है ना, आप हमें पीछे नहीं हटा सकते हैं। और हम यहाँ बैठे हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हमें किसी ने रुजू नहीं किया, हम फिर से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम जितने भी नेशंस है जो ह्यूमन राइट्स पर यकीन रखते हैं, उन सब से हम गुजारिश करते हैं कि बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक की पामालियों का नोटिस लिया जाए। अगर कोई हमारे साथ डिबेट करना चाहता है हमारे पहले मुतालबे में, तो इस 48 डेज के दौरान जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो पीसफुल एक स्ट्रगल है, इसको क्रश करने के लिए जो रियासत कर रही है, वो सबसे बड़ा सबूत है। उस पर आप लिखें, वही काफी है। अच्छा, आपने यूनाइटेड नेशन की जो बात की, कुछ दिन पहले वक्त की सूरत में हम लोग देसी ऑफिस गए थे, बाकायदा वहाँ हमने उनसे कहा कि हम आपसे इजाज़त लेके यूनाइटेड नेशन के ऑफिस तक जाएंगे, आप हमें इजाज़त दे दें। उन्होंने हमें कोई डॉक्यूमेंट दिखाया कि इस तरह के आर्डर नहीं है आप लोग को, आप वहाँ नहीं जा सकते। हालांकि हमें उसी टाइम पता चला कि कश्मीर के हवाले से कोई रैली उन्होंने निकाली है और अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस के सामने थे उस वक्त, तो हमने देसी साहब ने हमें मगर इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। फिर बाद में हमें कहा कि ये आप लोग को लाउड स्पीकर इस्तेमाल की भी इजाज़त नहीं है, कोई और कागज़ हमें दिखाया। फिर जब से हमसाए आए हैं यहाँ से, हर 2 मिनट बाद ये ढोल की जब आवाज़ आती है तो मैं उनको वॉइस करता रहता हूँ कि हमारे फ़ोन बंद है, स्पीकर बंद है, लेकिन वहाँ से ढोल की आवाज़ें आ रही हैं, कल ये पाबंदी उन पे भी लगा दे। तो ये मुसलसल हमारे साथ एक किस्म का रवैया अपनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा तो ये तो कानूनी हक है हमारा ना, हम रैली तो कम से कम कर सकते हैं। हमने ये कहा कि आप हमें 5 मिनट के रैली की इजाज़त दे दें, हम थोड़ा रोड पे जाएंगे, वापस आएंगे। कहते हैं कि आप लोग को बाढ़ क्रॉस करने की भी इजाज़त नहीं है, ये हमें जवाब दिया गया। और आप सब लोग देख सकते हैं साफी हजरात के किस तरह चारों तरफ से कैमरे लगाए गए हैं, और दूसरी जानिब जो कैंप है उसमें कोई कैमरा नहीं है। ये सर्विलेंस है, यहाँ बैठे हुए हर औरत को सर्विलेंस में अंडर रखा गया है, उनके घरों में छापे मार रहे हैं, उनको घरों में हिरासा किया जा रहा है, और यहाँ बैठा हुआ हर शख्स इस वक्त स्टेट थ्रेट का शिकार है। ये मार्च अगर यहाँ से खत्म हुआ तो यहाँ इससे जुड़े हुए मुंसलिक तमाम लोग स्टेट वायलेंस के उस पे निशाने पे, और इन सबको स्टेट अबडक्ट कर सकती है और मार भी सकती है। ये मैं ऑन द कैमरा कह रही हूँ कि कल को अगर इस मार्च से जुड़े हुए किसी भी शख्स की जिबरी गुमशुदगी की खबर चलती है तो एज ए सहाफी, एज ए रिस्पॉन्सिबल सहाफी, आपको ये चीज मीडिया में लानी चाहिए। 260 तलबा जिन पर FIR दर्ज हुई है, उन सब की जिंदगी खतरे में है, वो सब कंटिन्यूसली थ्रेट किए जा रहे हैं, वो सब कंटिन्यूसली प्रोफाइलिंग के निशाने में है। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद के वो वॉलंटियर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये वो सहाफी जो हमारी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन सबको ऑन द कैमरा थ्रेट किया गया है, ऑन द कैमरा। बलोच को छोड़े, बलोच जो जीनोसाइड करते हैं, डिबेट करते हैं, ये जीनोसाइड है। आप बलोच को छोड़े, जो बलोच की हमदर्दी कर रहे हैं, आप उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये हम बात करते हैं जिस बात को आज तक किसी ने समझा ही नहीं। देखें जी, आपने अभी जो इससे पहले एक तस्वीर की बात की समी बेटी के हवाले से, मुझ जैसा सादा बंदा कोरल ड्रा, फोटोशॉप और फ्री हैंड पे काम कर सकता है। एक सादा बंदा, आप कंप्यूटर रख दे मेरे सामने, मैं कर सकता हूँ। आपकी फोटो ऐसे एडिट करूँगा कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। इनके बाकायदा वीडियोज आए हैं, लोगों को गोलियां मार रहे हैं, बाकायदा वीडियोज में गोलियां मार के लोगों को उन्होंने, एसी साहब उस दिन अगर खड़े थे, मैंने उनको कहा कि जिनको आप बार बार कह रहे हैं कि आप उनको डेथ स्क्वाड कहते हैं, सामने इशारे करके मैंने लोग दिखाए कि वो जो सामने बंदा खड़ा है, वीडियो उसके मौजूद है, जो सामने बंदे को गोलियां मार के पखरिया और बाजारों में घूम के कहते हैं कि हमने पिलाने को मार दिया। हम तो बलूचिस्तान के ना, हमारे को जानते हैं,
وہ بھی ہمیں شاید جانتے ہیں, ہم انہیں جانتے ہیں, ایک ایک فرد کو ہم لوگ جانتے ہیں. تو یہ کوئی الزام نہیں ہے. یہ گزشتہ 20 سالوں سے جو ڈیتھ اسکواڈ کا ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ کچھ موجود تو ہے نا. یہ ان کے کہاں پہ ہیں یہ بچے سارے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے گھروں سے اٹھائے ہیں, سینکڑوں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھائے ہیں نا. ہم سب کو جانتے ہیں, نام جانتے ہیں, والد کا نام جانتے ہیں, ان کے دادے کا نام جانتے ہیں. میڈیا کے سامنے پکارنا مناسب نہیں ہے, لیکن ہم باقاعدہ جانتے ہیں. اب کوئی بھی ثبوت ہم سے مانگے ہم آپ کو دے سکتے ہیں. اگلا لائے عمل بھی ہے, آپ کی موومنٹ کس سائڈ پہ جائے گی, یا پھر آپ نے کوئی کرنا ہے کہ تھرو پاکستان میں موومنٹ چلائیں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ یہاں پہ بیٹھے. دیکھیے فرق تو پڑے گا. فرق ہماری مسلسل جدوجہد ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کر ہر دن ریاستی جبر کو ایکسپوز کریں گے. یہاں بیٹھے ہوئے بلوچستان میں جاری جو جبر ہے اس کو ہر دن بتائیں گے. ہم ان سب کی آواز ہے. سندھی مسنگ پرسنز کی آواز ہے, پشتون مسنگ پرسنز کی آواز ہے, ہم ان سب کی آواز ہے. اگر ریاست ہر دن ہمیں مار مار کر تکتی نہیں ہے نا, تو ہر دن اس سردی میں بھی ہم بیٹھ کر اس کو دکھائیں گے کہ ہمارا عزم بھی مضبوط ہے. عوامی طاقت بھی سب سے بڑی طاقت ہے, اور اسٹیٹس کچھ انسٹیٹیوشن سے نہیں بنتے. اسٹیٹ کی سب سے بڑی جو قوت ہے وہ عوام ہے, عوام ہے. اور وہ عوام جس کو 75 سال سے دبایا گیا, وہ عوام جو کچھ فوجی کرنلوں نے کچھ پالیسیاں بنانے, قتل و غارت کی پالیسی اور لوٹنے کی پالیسی, اس لوٹنے کی پالیسی کے خلاف بلوچ یہ جدوجہد لا رہا ہے. اور پورے پاکستان کے مظلوم عوام سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں, یہ اپیل کرتے ہیں کہ اب آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے, اپنے لیے کھڑا ہونا ہے, اپنے لیے کھڑے ہو جائے, تاکہ ہماری ہم آواز اگر نہیں بننا چاہتے مسئلہ نہیں ہے, لیکن اپنے لیے کھڑے ہو جائے. یہ وقت ابھی آ گیا. یہاں سے اگر ہم اٹھ کر جائیں گے بھی تو یہ لوگ کبھی بدلنے والے نہیں ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ 48 دنوں کے دوران انہوں نے 40 سے زیادہ لوگوں کو گمشدہ کیا. 10 منٹ کے دوران, 10 منٹ ڈیورنگ پریس کانفرنس 15 سے زیادہ لوگ پونسا سے انہوں نے اٹھائے. یہ جنگ نہیں ہے, یہ کالونیلزم نہیں ہے. اس طرح ڈیل کرتے اور پھر بولتے انٹرنل ایشو ہے. کون تھے وہ لوگ جو معصوم لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کر رہے ہیں؟ وہ تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو, یا ڈکلیئر کرو کہ دیر از اے مارشل لا ان پاکستان. نو اینی کانسٹیٹیوشن, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, آپ کے ادارے صرف اور صرف یہ عمارتیں بنی ہوئی ہے. 10 منٹ کے فاصلے میں یا سپریم کورٹ ہے, 10 منٹ کے فاصلے میں یا قومی اسمبلی ہے. آئے جواب دے اپنے فورسز کی کرتوتوں کو آن کرے. کیا آپ کے فورسز معصوم جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں؟ پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ کیوں سپریم کورٹ نہیں جاتے ہو. سپریم کورٹ سب سے پہلے اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر شخص کو تحفظ دے. یہ تحریک جو یہاں کھڑی ہے چاروں طرف سے ہمیں معاشرے میں رکھا گیا ہے. ہر عورت کو ہراساں کیا جا رہا ہے. یہاں فیملیز ایسی ہیں جن کے گھروں میں چھاپے مارے گئے ہیں. یہ چیز کبھی میڈیا میں نہیں آئے گی. اس چیز کو کون بات کرے گا؟ اس پر صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے. پاکستان میں صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے, صرف وسائل کی لوٹنے کی بات ہوتی ہے. جینوئن ایشوز پر آج تک کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے. ہم سے بار بار کہا جا رہا ہے ہمارا اگلا لائے کیا ہے, ہمارا اگلا لائے ہماری اسٹیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے ساتھ پورا بلوچستان کھڑا ہے. اب جو ہے نا آپ کی جبری گمشدگیوں سے پکڑ دکڑ سے ہم لوگ رکنے والے نہیں ہیں. ایک پوری قوم ہے جس کو آپ نسل کشی کر رہے ہو. ایک پوری قوم ہے جس کو صرف شناخت کی بنا پر آپ مارتے جا رہے ہو. اور بدلے میں ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ہم خاموشی سے ماریں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانوں کی تاریخ سے ناواقف ہو, پڑھی نہیں ہے کبھی تاریخ؟ صرف ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا ہے, اس ڈنڈے کے نام پر جو ہے نا ہمیں مار سکتے ہو. پتہ نہیں ہے کیا کہ ڈنڈے کے بدلے پر ڈنڈا بھی اٹھ سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے کپڑے بل کے پھٹے ہوئے ہیں, لیکن ان کے جذبے, ان کا شعور آپ کے پاکستان میں موجود کسی بھی ایجوکیٹڈ طبقے سے سب سے زیادہ اوپر ہے. اس کا مقابلہ آپ کبھی کر بھی نہیں سکتے ہو. دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میڈیا سے مراد وہ میڈیا نہیں ہے جو ہمیں کوریج دے رہی ہے. میں آپ سب کی بہت مشکور ہوں, اور مجھے پتا ہے جو شخص ہماری تحریک کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے. اور آنے والے وقتوں میں میڈیا کے وہ صارفین وہ سب سے پہلے پرائم ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اسٹیٹ کے, اور اس کی بھی ہم نے بات کی ہے, اس کی بھی تشویش ہم نے ظاہر کی ہے. اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان
ان لوگوں کو جبری گمشدہ افراد کو ہمارے مطالبات پر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے اینڈ انفورس ڈس اپیئرنس کے بل کو لے کر آئے، اس کو قبول کروائے۔ اس 48 دن کے دوران 40 سے زائد لوگوں کو گمشدہ کیا گیا ہے، 40 سے زائد لوگوں کو گمشدہ کیا گیا ہے۔ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ قانون کو نافذ کرے۔ آج صرف 53 سے 38 سے زیادہ افراد جبری طور پر گمشدہ کیے گئے، ان کو مارا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے۔ اس پر ضروری ہے کہ ہم وہاں جائیں؟ یہ کیا بات ہوگی کہ آپ ہمارے پاس آئیں؟ ہم آئے تو ہیں، یہاں بیٹھے تو ہیں 48 دنوں سے، اور کہاں آئے ہم؟ آپ کے لوگ ہمیں یہاں سے موو کرنے نہیں دے رہے، آپ کے لوگوں نے چاروں طرف سے کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ تھینک یو۔